औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा का रुकू नंबर 3 जो है उसकी आयत नंबर 21 से शुरू करते हैं। या अय्युहन्नासु बुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नासु, ए लोगो। या का लफ्ज़ जहाँ आता है वो हरूफ़े निदा में से कहलाता है। या जो है पुकारने के लिए बुलाते हैं। या अय्युहन्नासु, जैसे हम कहते हैं या अल्लाह, ए अल्लाह, तो यहाँ या अय्युहन्नासु, ए लोगो, उबुदू, इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी, रब्बा रब हो गया, कुमुल्लज़ी तुम अपने को, रब्बकुमुल्लज़ी उस रब की, खलक़कुम जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना और उन लोगों को, मिन से, कबलिकुम तुमसे पहले, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून परहेज़गार बन जाओ। यहाँ जो है अल्लाह ताला ने इंसान को ये फरमाया है कि तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। रब जो है, रब के मानी होते पालने वाला, निगहदाश्त करने वाला, और उसको खुराक की हर चीज़ जो है वो मुहैया करने वाला। तो कहा गया है कि अल्लाह तुम्हारा रब है, यानी तुम्हारा वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया है, और फिर ना सिर्फ पैदा किया है बल्कि जीने के तमाम असबाब जो है वो भी तुम्हें मुहैया कर दिए हैं। तुम अपने उस रब की इबादत करो। इबादत जो है वो बंदगी को कहते हैं। उसमें सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं आ जाते, बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में अताअत इलाही, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक तमाम काम करना जो है ये इबादत कहलाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। यानी सिर्फ तुम्हें ही पैदा नहीं किया, उससे पहली जो उम्मतें गुजरी हैं, जितने लोग गुजरे हैं, उन सब को पैदा किया है। और इबादत जो है वो किस लिए है करनी है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तो जब हम अल्लाह ताला के अहकामात को मानेंगे, तत्तकून तकवा का पहले भी मैंने मानी बताया था कि अल्लाह के खौफ, तकवा कहलाता है कि जो शख्स जो है अल्लाह के खौफ की वजह से बुराई से बचता है और नेकी के काम करने की कोशिश करता है, उसको मुत्तकी कहते हैं। तो परहेज़गार यानी बुराइयों से बचने वाला, परहेज़ करने वाला। तो यहाँ ये बताया कि अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। तो आगे इबादत का मकसद बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। कि किस लिए अल्लाह की इबादत करनी है, कि अल्लाह के अहकामात को किस लिए मानना है, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और परहेज़गारों के इनामात भी अल्लाह ताला ने आगे, कुरान आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या इनामात हैं, कि जन्नतें अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत बनाई है जिसके नीचे नहरें बहती हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे, जो मुत्तकी लोग होंगे, ईमान वाले और अमले साले। ये 2 शर्तें हैं जन्नत के लिए, कि ईमान एक तो अल्लाह पे लाना और दूसरा अमले साले करना। तो अमले साले जो है वही करता है जो तकवा वाला होता है। तो कहा गया अपने उस रब की इबादत करो ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। फिर आगे बताया अल्लाह कि वो अल्लाह की ज़ात कौन सी है कि जिसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशन, अल्लाह की ज़ात वो है जिसने, अल्लज़ी जिसने, जआला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अर्दा ज़मीन को, फ़िराशन फ़र्श, वस्समा और आसमान को, बिनान छत, व अनज़ला और नाजिल किया, मिनस समाए आसमान से, माअन पानी, फ़अख़रजा बिही और उससे निकाला, मिनस समराती फल, रिज़्क़ लकुम तुम्हारे लिए रिस्क के तौर पर। फ़ला तजअलू लिल्लाहि और पस ना तुम बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के साथ, अंदादन शरीक,
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ وَأَنْتُمْ، اور تم تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی بڑی نعمت کا ذکر کیا۔ نعمتوں تو اللہ کی اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار کرنے لگے تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمیں بہت بڑی بڑی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، پہلے تو ان کا ذکر کیا ہے کہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ تو زمین جو ہے وہ نہ تو بہت زیادہ نرم بنائی ہے کہ اس میں ہم دھنس جائیں، تو نہ ہی سخت بنائی ہے کہ اس سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ زمین کو ہم جو ہے اس کو کھود کر اور اس کو نرم کر، مطلب اس حد تک ہے کہ اس پہ ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں، اور اس کے نرم کر کے جو ہے اس میں اپنی فصل بو سکتے ہیں، جس میں وہ ہمارے رزق کے طور پر کام آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، فرش بنا دیا ہے، اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے۔ چھت جو ہے انسان کو آفات سے بچاتی ہے، بارش سے، دھوپ سے، گرمی سے، سردی سے، اور بارش اولوں سے، ہر طرح کی مصیبتیں، آندھی سے، ہر چیز سے بچاتی ہے۔ تو چھت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس چھت سے، آسمان سے ہم نے تمہارے لیے کیا بھیجتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے آسمان سے نازل کیا، ماءً، پانی، کہ ہم آسمان سے پانی جو ہے وہ نازل کرتے ہیں، اور پانی جو نازل اللہ تعالیٰ کرتا ہے یعنی بارش، تو اس سے پھر کیا کیا ہوتا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر پس نکالا اس سے، بہی اس سے، من الثمرات، پھل، رزق لکم، جو کہ تمہارے واسطے رزق کے طور پر کام آتے ہیں، کہ آسمان سے پانی برسایا جس سے پھل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور صرف پھل ہی نہیں پیدا ہوتے بلکہ تمام نباتات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس سے سبزیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور وہ تمام نباتات کچھ انسانوں کے کھانے کے کام آتی ہیں، کچھ حیوانات کے کھانے کے کام آتی ہیں، اور حیوانات سے بھی ہمیں دودھ جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور بھی پیدا کیے جس سے ہمیں گوشت اور دودھ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ رہنے کے لیے ہمیں زمین دے دی، اور آسمان جو ہے اس سے ہمارا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے اگاتا ہے، اور اس میں ہر طرح کے پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پھر ہماری نباتات اگتی ہے، اور گرینری جو ہے اس میں درخت پیدا ہوتے ہیں، تو وہ لکڑی کے طور پہ ہمارے کام آتے ہیں، جس سے ہم جو ہے اپنی استعمال کی اشیاء بھی بناتے ہیں، جلانے کے بھی کام آتے ہیں۔ مطلب ایک نعمت کو دیکھیں تو اس کا بھی اتنا فائدہ ہے کہ اس کو بھی نہیں ہم گن سکتے کہ وہ کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور اس سے بارش برسا کے تمہارے لیے رزق کا اہتمام کر دیا، تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تو پس نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ اس کے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ پھر کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دی، کہ پہلے پیدا کیا، پھر یہ ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، پھر زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا جس پہ تم لوگ آرام کرتے ہو، اور ہر طرح سے وہاں فائدہ اٹھاتے ہو، اور پھر آسمان کو چھت بنا دیا، اس سے رزق کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ بناؤ، کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اس کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا، نہ ہی اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور اپنی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں، تو ذات میں بھی اکیلا، یعنی کوئی اس کا باپ نہیں، بیٹا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح صفات جو ہیں، جیسی صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں ویسی صفات کسی اور میں نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ دنیا کی مخلوق اٹھا کے دیکھ لو تو اس جیسی، اللہ جیسی صفات کسی میں بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے، تو اس جیسا اللہ سنتا ہے ویسا کوئی اور نہیں سنتا۔
تو آپ سرگوشی میں بھی بات کرتے ہیں تو اللہ سن رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اگر جو ہے انسان کے دل میں بھی کوئی بات آتی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو جیسا اللہ کی مطلب صفات کوئی بھی لے لیں، تو جیسی صفات اللہ میں ہے ویسی صفات کسی اور میں نہیں ہے، اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد صفات کے تقاضوں میں جو ہے وہ بھی شرک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں بنانا، کہ وہ تقاضے یعنی جیسے اللہ خالق ہے تو ہم نے بندگی صرف اسی کی کرنی ہے، اسی کی کہنا ماننا ہے، اسی کی بات ماننی ہے، ہم نے کسی اور کو معبود نہیں بنانا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، یعنی اپنے نفس کی بات مانتا ہے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، اسی طرح شیطان کے پیچھے لگتا ہے، اسی طرح وہ لوگوں کو دیکھ کے ان کاموں کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جی فلاں نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا، بلکہ اس سے بڑھ کے کروں گا۔ تو یہ ہوتا ہے شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا تو جو زمین اور آسمان کا نظام ہے اس میں خلل پیدا ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا اپنی مخلوق کو، ان میں جھگڑا ہو جاتا، اور وہ اپنی مطلب ایک خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، دوسرا اس الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان ہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ انہوں نے گروپس بنائے ہوتے ہیں، تو اگر دو خدا ہوتے یا تین ہوتے یا اس سے زیادہ ہوتے تو وہ اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان جس طرح سے نظام چل رہا ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے، اس میں کبھی کوئی خلل نہیں آیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ سورت کسی سے سنتا ہے، کوئی جن جو ہے اسے بتاتا ہے، یا کبھی کوئی کہتے کہ فلاں اجمی شخص سے سیکھتا ہے، تو اس کے بارے میں آگے اس آیت میں اگلی میں بتایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں شک ہے مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے علی عبدنا، اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو، پس لے آؤ، بسورتن، پس ایک صورت، من مثلہ، اس کی مانند، کہ اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو پس ایک اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، کہ جو اس پر گواہی دیں کہ یہ جو اللہ کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، تو وہ گواہ بھی لے آؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو پھر یہ چیلنج دیا گیا، جو لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انہیں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں، ان گواہوں کو بھی لے آؤ جو اللہ کے سوا تمہارے پاس ہیں، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ چیلنج دیا گیا تھا۔ تو لیکن جو عرب کے لوگ جو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا فخر جو ہے محسوس کرتے تھے کہ ہمیں بڑا باقیوں کو عجمی کہتے تھے، تو جب یہ چیلنج ان کو دیا گیا تو اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا کے لائے۔ پہلے تو انہیں کہا، پھر اس کو بعد انہیں کہا چلو چند آیات ہی بنا لاؤ، تو وہ بھی ایسا نہ کر سکے۔ تو ایسا کیا گیا کہ خانہ کعبہ میں سورۃ الکوثر 3 صرف آیات پر مبنی ہے، اس کو لکھ کر لٹکا دیا گیا۔ تو ایک جو ہے وہ شاید بڑی فصاحت و بلاغت رکھتا تھا، تو اس نے جب اس کی نظر پڑی تو وہ کہنے لگا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، تو اس نے پھر نیچے لکھ دیا کہ یہ جو ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا تھا، تو جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکے، بلن تفعلوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ، تو پس وَأُعِدَّتْ لِلْکافرین، کہ اگر تم ہرگز
تم ایسا نہیں کر سکے، تو کہا گیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو کہا گیا آگے تو پھر تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے وقود ہوا، اس کا ایندھن الناس انسان ہے، والحجارۃ اور پتھر ہیں، اعدت جو کہ تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر تم اس چیلنج کو، تو یہ ہے کہ قبول ایسا نہ کر سکو گے، پھر کہا گیا نہیں کر سکے اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو تمہیں اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہیں۔ اور جو کافروں کے لیے، کافر جو ہوتا ہے انکار کرنے والا شخص، جو مطلب جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کو کافر کہا گیا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ جو پیچھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا بھی ذکر تھا کہ اگر تم مطلب اللہ تعالیٰ کی، ایک تو اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا اللہ کو بھی نہیں مانتے، تو پھر تم جو ہے اس آگ سے ڈرو جو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان جو کہ اللہ کا انکار کرنے والے، اور پتھر وہ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، جنہوں نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ بت تراش کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پتھر جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، وہ انسان بھی جہنم میں جائیں گے جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی یا کسی اور چیز کی۔ تو پھر جو ہے وہ منکرین یعنی کافر جو ہیں، جو انکار کرنے والے، اللہ کی بات کا انکار کر کے کسی اور پر چلتے ہیں، تو ان کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم آگے کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو لہٰذا یہی ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب